اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام و عزاداران امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو 10 مجلسوں کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اس سلسلے کی آج 5ویں مجلس ہے، اور اس فاؤنڈیشن کے بانی جناب ذوالفقار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلے اور کربلا پہنچے تو کون کون سے واقعات رونما ہوئے، اور امام حسین نے جو خطبات دیے، جو تقریریں کیں، جو پیغامات دیے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ انشاءاللہ مومنین، آج یہ پانچویں مجلس ہے، ابھی 5 مجلس اور انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، جس میں یہ تذکرہ ہوگا کہ سفر امام حسین میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ یقیناً اسی مجلس کے ذریعے سے ہم کو بہت سے حقائق جس سے ہم روشناس نہیں تھے، جس سے ہم آگاہ نہیں تھے، جس سے ہم واقف نہیں تھے، اسی مجلس کے ذریعے سے ہم اس سے آگاہ اور واقف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومنین کہ جو بھی مجلس ہو رہی ہو، وقت نکال کر آپ حضرات مجلس سنیں، اور پوری مجلس شروع سے آخر تک سنیں۔ جہاں مجلس ہو رہی ہو، جس امام بارگاہ میں
जिस इमाम बाड़े में मजलिस हो रही हो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि बिल्कुल शुरू से इब्तिदा से उस मजलिस में जाइए, ताकि मुकम्मल नॉलेज और मालूमात आपको हासिल हो सके। इसी तरीक़े से जो मजलिस ऑनलाइन हो रही है उसे भी पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। क्यों? इसलिए कि हमारे पास ये इल्म को मुंतकिल करने का, नॉलेज को पहुँचाने का ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अगर मजलिस से अच्छा कोई मीडिया हो, कोई ज़रिया हो तो आप मुझे बताएं। नहीं मिलेगा। और किसी मज़हब के पास नहीं है, किसी धर्म के पास नहीं है। जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईरान के इस्लामी इनकलाब से पहले आयतुल्लाह उज़्मा शेख नासिर मकारिम शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला को शाह ईरान ने मुल्क बदर कर दिया था, मुल्क से बाहर निकाल दिया था। और वो बल्कि मुल्क के अंदर ही थे, और बाहरी हिस्से पर यानी इराक़ और ईरान के बॉर्डर पर वहाँ पर उनको भेज दिया था। उस शहर का नाम है सनंदज, जहाँ पर बरादरान इस्लाम की तादाद बहुत ज़्यादा है। इन्हें वहाँ पर भेजा। हमारे अहले सुन्नत भाई जब उनको ये मालूम हुआ कि आग़ाए मकारिम शिराज़ी आए हुए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए गए। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ों, उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने वहाँ पर जो है उन लोगों ने कहा कि अभी शाह की हुकूमत है, अभी इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब कामयाब नहीं हुआ है, अभी इनकलाब की आहट आ चुकी है, अभी ये एहतिमाल है कि बहुत जल्दी शाह की 2500 साला शहनशाहियत के परागचे उड़ जाएंगे, लेकिन अभी इनकलाब आया नहीं है और शाह ने आपको सनंदज की तरफ तबईद कर दिया, यानी शहर बदर कर दिया, और आप वहीं पर मुकीम थे कि उस मौके पर लोग आपके पास आए। उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद आपसे मिलने के लिए आई और उन्होंने ख़ुद ये एतराफ़ किया कि आपके लिए तो इनकलाब लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी भी इनकलाब के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अफराद की ज़रूरत होती है और पैसों की ज़रूरत होती है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आप जब चाहें तब हासिल कर सकते हैं। पैसा आपके लिए कोई माना व मफ़हूम नहीं रखता है, बल्कि खुम्स एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से अगर आप चाहें तो बड़े से बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और दूसरी जो ताकत है वो अफराद की ताकत है, लोगों की ताकत है। आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसे मजलिस हुसैन कहा जाता है। जब आप चाहें फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछाएं और जनाब अब्बास का अलम बुलंद करें, इसके साए में जो है हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। तो ये ख़ासियत आपकी है, आपके मज़हब की है, आपके मसलक की है। याद रखिए, हम इस अज़ादारी की अज़मत को समझें या न समझें, हमारे जो गैर हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसकी अज़मत को, इसकी अहमियत को अज़ीज़ान मोहतरम खूब समझते हैं। लिहाजा हमें कद्र करना होगा। मैं एक जुमला, बहुत कीमती जुमला कहना चाहता हूँ अज़ीज़ों। ये जो मजलिस है ये ज़ैनब की अमानत है। जुमला कहूँ अगर आप इजाज़त दें, ये मजलिस हुसैन जो है ये अमानत सानी ज़हरा है, जनाब ज़ैनब की अमानत है। तो याद रहे, ख़याल रहे कि कहीं ऐसा ना हो
کہ اس امانت میں خیانت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مجلس کی عظمت کو سمجھیں، مجلس کی اہمیت کو سمجھیں۔ موضوع ذہن میں ہے نا آپ کے؟ موضوع یہ ہے کہ کربلا جب حسین پہنچے ہیں تو اس کے پہلے کے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں۔ 28 رجب کو یہ قافلہ جو ہے مدینے سے عراق کی جانب، یا آپ کہہ لیجئے مکے کی جانب جو ہے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا واقعہ، بہت ہی توجہ کیجئے گا، سب سے بڑا واقعہ جو مدینے میں ہوا ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت علی اصغر کے ایمان کا اور اعتقاد کا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب علی اصغر کی عمر کتنی ہے؟ جی، آپ نے کہا 6 مہینہ نہیں۔ آج میں جس علی اصغر کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس علی اصغر کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ علی اصغر جو ہیں ابھی 6 مہینے کے نہیں ہیں، کربلا میں 6 مہینے کے ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ فی الحال تو جناب علی اصغر کی جو عمر ہے وہ 1 مہینے سے بھی کم کی ہے۔ اب قافلہ مدینے سے چل رہا ہے، اور دیکھیے کیا خوبصورت واقعہ سامنے آتا ہے۔ علی اصغر کون ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں نا، علی اصغر فرزند امام حسین ہیں۔ امام حسین کون ہیں؟ فرزند مولا کائنات ہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ نے بچپن میں آپ کو پیغمبر اسلام نے اپنی زبان چسائی ہے۔ تو یہ کیوں کیا؟ یہ زبان کیوں چسائی؟ اسے ذرا سا آپ کو توجہ دینا ہوگا۔ زبان کیوں چسائی؟ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ قرآن کہاں رہتا ہے؟ قرآن کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ قرآن کچھ ایک مخصوص سینے میں پایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ ایک مخصوص سینے میں ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مخصوص سینے میں ہے۔ وہ مخصوص سینہ کس کا ہے؟ وہ مخصوص سینہ ہمارے نبی کا ہے، پیغمبر اسلام کا وہ مخصوص سینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن موجود ہے۔ تو قرآن کہاں ہے؟ سینہ پیغمبر میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو ہے ایک سوال، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور فرض کیجئے یہ بچہ جو ابھی جو ہے پیدا ہوا ہے، ابھی جو ہے یہ بچہ جو ہے عالم وجود میں آیا ہے، اور اس بچے کا نانا، اس بچے کا دادا مثال کے طور پہ اسے گود میں لے، اور لینے کے بعد اپنی زبان اس کے دہن میں ڈال دے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اپنی زبان جو ہے اس کے دہن میں ڈال دے، اس کے منہ میں ڈال دے، تو ماں کیا کہے گی؟ کہ مثلاً اگر نانا ہے تو ماں یہ کہے گی کہ ڈیڈی، بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی زبان کو اس ننھے سے بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ جو آپ کی گندگی ہے وہ اس بچے کے دہن میں، سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہو، اور وہیں پر ایک ڈاکٹر ہو، تو ڈاکٹر اپنے اعتبار سے کہے گا، چچا میاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اس عمل سے آپ جانتے ہیں آپ کے سینے کے اندر جو جراثیم ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس بچے کے سینے میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی؟ لیکن یاد رکھیے، یہ میں عام نانا کی بات کر رہا ہوں،
خاص نانا کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص نانا ہے. یاد رکھیے گا، مجھے کہنے دیجئے، جن ناناؤں کے سینے میں جراثیم ہے وہ اگر اپنے نواسوں کو زبان چسائیں گے تو ان کے جراثیم جو ہے منتقل ہو جائیں گے. لیکن میں تو محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں جن کے سینے میں قرآن ہے. وہ جب حسین کو زبان چسائیں گے تو قرآن حسین کے سینے میں منتقل ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ پورا قرآن جو ہے وہ حسین کے سینے میں منتقل ہو جائے گا. اس لیے پیغمبر نے حسین کو اپنی زبان چسائی تاکہ جس طریقے سے پیغمبر کا سینہ جو ہے وہ مخزن قرآن ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پیغمبر کا سینہ جو ہے وہ قرآن کا معدن ہے، قرآن کا مخزن ہے، اسی طریقے سے حسین کا سینہ بھی جو ہے وہ مخزن قرآن بن جائے. وہاں پر قرآن ملے گا. حسین کے سینے میں قرآن ہے. اچھا، اب رسول نے کیا کیا؟ رسول نے زبان چسائی. کس کو چسائی؟ حسین کو زبان چسائی. تو حسین کا سینہ جو ہے وہ مرکز قرآن بن گیا ہے نا. وہاں پر قرآن ہی قرآن ملے گا. تو اب جس طریقے سے حسین کا سینہ جو ہے وہ مرکز قرآن ہے، وہ منبع قرآن ہے، وہاں پر قرآن پایا جاتا ہے. اب جب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہوگی، توجہ کر رہے ہیں نا، اب جب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہوگی تو امام حسین نے وہی کام علی اصغر کے ساتھ کیا ہوگا جو رسول نے حسین کے ساتھ کیا تھا. یعنی حسین نے اپنی زبان علی اصغر کو چسائی، اور زبان چسانے کے بعد گویا یہ اعلان کیا کہ اب جس طرح سے پیغمبر نے نانا نے مجھے زبان چسائی تھی تو میرے سینے میں قرآن منتقل ہو گیا تھا، میں علی اصغر کو زبان چسا رہا ہوں تو علی اصغر کے سینے میں جو ہے پورا قرآن منتقل ہو جائے گا. اور یہی کام امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے لیے کیا. زبان چسا دی. اب علی اصغر ایک عام بچہ تو نہیں ہے نا. میں آج مدینے کا سفر امام حسین کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک میسیج، ایک پیغام جو ہے ہم تک پہنچے. اب آئیے، یہ قافلہ جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینے سے نکل رہے ہیں. ڈیٹ آپ کو معلوم ہے 28 رجب، اور ایک روایت کے مطابق منگل کا دن تھا جس دن امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں. سن 60 ہجری ہے. یاد رکھیے گا 28 رجب سن 60 ہجری بروز منگل امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی جانب نکل رہے ہیں. البتہ میں مکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے مکہ ہی پڑھے گا، لیکن یاد رکھیے امام کا سفر نہائی جو ہے وہ مکہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ کربلا ہے. امام حسین نے آواز دی، سب کو تیار کیا، ایک لسٹ مرتب کی، یہ لوگ جائیں گے. ایک لسٹ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد کون نہیں جائے گا؟ اس میں محمد حنفیہ نہیں جائیں گے، ام سلمہ نہیں جائیں گی، ام البنین نہیں جائیں گے، اور جناب زینب کے جو شوہر ہیں عبداللہ ابن جعفر وہ بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو بھی تو مدینے میں رہنا ہے تاکہ وہ ناموس پیغمبر کی خانوادہ عصمت و طہارت کے جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی حفاظت کی جائے. اور حفاظت کے لیے کون رہے گا؟ حفاظت کے لیے محمد
حنفیہ ہوں گے، حفاظت کے لیے کون ہوں گے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار ہوں گے، اور گھر میں کون ہوگا؟ اندرونی حالات کون دیکھے گا؟ اس کے لیے ام سلمہ کو کہا، اس کے لیے ام البنین کو کہا کہ آپ لوگ داخلی جو حالات ہیں گھر کے اسے دیکھیں گی، اور باہر جو ہیں یہ دو شجاع اور بہادر. یاد رکھیے گا محمد حنفیہ کس کے بیٹے ہیں؟ محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے محمد حنفیہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے وہی شجاعت پائی جائے گی، وہی بہادری پائی جائے گی. اور جناب عبداللہ جو جناب زینب کے شوہر ہیں، وہ عبداللہ ابن جعفر طیار، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، کہ جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے. ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت میں اللہ نے ان کو دونوں بازو کی جگہ پر جو ہے پر عطا کیے ہیں، بالوں پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں ہیں اور پرواز کر رہے ہیں. ان کی شجاعت بھی زمادت خاص و عام تھی. لہذا جناب جعفر کے بیٹے عبداللہ، محمد حنفیہ، یہ لوگ کا کام یہ تھا کہ وہ ناموس کی حفاظت کریں. میں جلدی سے گفتگو کو مکمل کروں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سنیں، جناب امام حسین نے کہا جناب صغرا بھی نہیں جائیں گی. اچھا، ان کو بخار آ گیا تھا، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ انہیں بخار آیا تھا، لیکن یہ وہ بخار تھا جو مصلحت آمیز تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دو شخصیتیں اس موقع پر ایسی ہیں کہ جن کو بخار جو ہے اللہ کی جانب سے آیا. خدا نے چاہا کہ انہیں بخار آئے. ایک جناب فاطمہ صغرا ہیں، اور دوسری شخصیت کا نام امام زین العابدین ہے، جو کربلا میں انہیں جو بخار آیا وہ آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن آئیے جناب فاطمہ صغرا کے بارے میں عرض کروں. انہیں بخار کیوں آیا؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ صغرا جو ہیں یہ شبیہ فاطمہ زہرا تھیں. جناب علی اکبر جس طریقے سے شبیہ رسول خدا تھے، ایسے ہی جو ہیں جناب صغرا جو ہیں شبیہ فاطمہ زہرا تھیں. اللہ نہیں چاہتا تھا، سنیں عزیزو، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ شبیہ فاطمہ زہرا دربار ابن زیاد میں جائے، بازار کوفہ سے گزرے، بازار شام سے گزر کر دربار یزید میں جائے. یہ اہتمام جناب فاطمہ کا ہو رہا ہے، اصل میں جناب صغرا کا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اصل میں یہ اہتمام جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خدا چاہتا ہے کہ یہ میری کنیز خاص ہے، اس کی کاپی، اس کی شبیہ جو ہے وہ بے ردا نہ ہونے پائے. جناب فاطمہ صغرا گھر میں رہیں گی. اچھا، اب ایک سائیکالوجی ہے، ایک نفسیات ہے، اسے سن لیجئے. ایک گھر سے کچھ لوگ نکل رہے ہوں، کچھ لوگ جا رہے ہوں، اور اس گھر کی ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ گھر میں رہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس بچی کی کیفیت کیا ہوگی. آپ نے شاید اس طرح کا منظر دیکھا ہو، کسی ایک بچی کو، کسی گھر کے ایک فرد کو جب وہ چھوٹا ہو اگر روک دیا جائے کہ تم جو ہے مسافرت میں ہمارے ساتھ نہیں رہو گی، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. بس یہی کیفیت جو ہے، یہی حالت جناب صغرا کی تھی. جناب صغرا سلام اللہ علیہا نے جو ہے ایک سے کہا کہ مجھے بھی بابا سے کہو مجھے لے چلیں. بابا نے کہا ہے کہ تمہیں ہم نہیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ تم کو بخار ہے، لہذا تم جو ہے میرے ساتھ نہیں آ سکتی ہو. بابا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حالات بہتر ہوئے، جملے پہ غور کر رہے ہیں نا آپ، اگر حالات بہتر ہوئے تو علی اکبر کو میں بھیج دوں گا. حسین جانتے تھے کہ اس اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہرحال جناب صغرا جب بالکل نا امید ہو گئیں تو آخر میں ماں سے علی اصغر کو لیا، پیار کیا، ایک جملہ کہا. پہچانیے علی اصغر کیا ہیں، موضوع ذہن میں رکھیے گا. سفر امام حسین مدینے سے جناب صغرا نے علی اصغر کو لیا
اور ایک جملہ کہا، میرے بھیا سب تو ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنے بھیا کو کھلاؤں گی، میں اپنے بھیا کو پیار کروں گی، لیکن تمہارے بغیر یہ گھر سونا ہو جائے گا، تمہارے بغیر یہ گھر اکیلا ہو جائے گا۔ میرے بھیا تم میرے ساتھ رہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب علی اصغر نے کیا کیا؟ جناب علی اصغر نے بہن کے بازو کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر! بہن کی جو ہے بہن کے بازو کو پکڑ لیا، گویا زبان بے زبانی سے کہا، بھیا بہن اب جو ہے جناب علی اصغر کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد قافلہ جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ قافلہ جانے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ امام حسین نے پوچھا تو جواب ملا، علی اصغر بہن کی آغوش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، بیٹا چلو دیر ہو رہی ہے، کربلا چلنا ہے، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر امام حسین نے انداز بدل دیا۔ اب یہیں پر دیکھیے علی اصغر کے ایمان کو دیکھیے، علی اصغر کی عظمت کو دیکھیے۔ امام حسین نے کہا، علی اصغر میں امام زمانہ کی حیثیت سے تم سے کہہ رہا ہوں۔ بس جیسے ہی امام زمانہ کا نام آیا، علی اصغر جو ہیں ہمک کر اپنے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ یہ آغوش میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ عملی اعتبار سے لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو زبان سے لبیک یا حسین کہنا اور ہے، اور عمل سے لبیک یا حسین کہنا اور ہے۔ جناب علی اصغر جو ہیں، جناب علی اصغر امام حسین کی آغوش میں آ گئے۔ اب یہاں پر روایتوں میں ملتا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے کان میں جھک کر کچھ کہا۔ کیا کہا ہوگا؟ کچھ آپ ذہن میں بات آ رہی ہے؟ یہی تو کہا ہوگا نا، میرے لال اگر تم جو ہے کربلا نہیں چلو گے تو جو شہداء کی لسٹ ہے وہ ناقص رہے گی، وہ انکمپلیٹ رہے گی۔ میرے ساتھ میرے لال تمہیں چلنا ہوگا، تمہیں کربلا میں جام شہادت پینا ہے۔ علی اصغر تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ علی اصغر یہ جو یزیدی ہیں نا، ان کے چہرے کے اوپر جو انسانیت کی نقاب پڑی ہوئی ہے، تمہیں اس نقاب کو الٹنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو جب کوئی تیر سے جو ہے شہید کرے گا تو دنیا یہ کہے گی کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ بچوں پر تو انسان رحم کھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزو، دشمن بھی دو ملک کے درمیان جب جھگڑا، اختلاف، جنگ ہوتی ہے تو اس موقع پر بچوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ یہ انٹرنیشنل قانون ہے، یہ قانون انسانیت ہے کہ بچوں کو شہید نہیں کیا جاتا۔ میرے لال علی اصغر میرے ساتھ مدینے سے کربلا چلو تو تم ایک بہت بڑا کام کرو گے۔ یزیدیوں کے چہرے سے جو ہے انسانیت کی نقاب کو تم الٹ کر جو ان کا حیوانیت والا چہرہ ہے اس چہرے کو تم ایکسپوز کرو گے، اس چہرے کو تم دکھلاؤ گے دنیا کو۔ چنانچہ جناب علی اصغر جو ہیں، جناب علی اصغر نے ایک طرح سے حامی بھر لی، اور دیکھیے کہ کس طریقے سے جناب علی اصغر جو ہیں مدینے سے چلے ہیں۔ ابھی جناب علی اصغر کتنے سال کے ہیں؟ جی سال نہیں، مہینہ، اور مہینہ بھی نہیں بلکہ 2 سے 3 ہفتے کے درمیان جناب علی اصغر کی عمر ہے۔ 1 مہینے کا بچہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا انداز ہے لبیک یا حسین کہنے کا کہ آپ مجھے لے کہیے جانے کے لیے کہیے، میں علی اصغر آپ ہی کا تو بیٹا ہوں، مجھے لے چلیے کربلا میں، میں بھی جنگ کروں گا، میں بھی جہاد کروں گا، میں بھی مبارزہ کروں گا، میں بھی اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، مجھے لے کر تو چلیے۔ اب سنیے، اب یہاں سے یہ قافلہ جو ہے
مدینے سے کہاں پہنچا؟ کربلا پہنچا۔ اب جو کربلا پہنچا ہے تو اب علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی ہے۔ میری بات آپ تک واضح ہو رہی ہے نا عزیزو؟ اب علی اصغر کی عمر جو ہے وہ 6 مہینے کی ہو چکی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو جو لے کر آئے ہیں، اب دیکھیے کیا حسین جو ہے معرکہ سامنے آتا ہے، کس طریقے سے جناب علی اصغر اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جب سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا، تو امام حسین ایک بلند مقام پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ کون تھا جو حسین کو لبیک کہتا؟ ہاں، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہی گفتگو جو مدینے میں ہوئی تھی اس کو عملی طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جھولے میں علی اصغر نے اس طریقے سے انگڑائی لی کہ خود کو جھولے کی بلندی سے زمین کربلا پر گرا دیا۔ اللہ اکبر! جناب رباب نے دیکھا ان کا 6 مہینے کا بچہ جو ہے جھولے کی بلندی سے زمین پر گر گیا ہے۔ ماں نے رونا شروع کیا، ماں نے رونا شروع کیا تو پھوپھی زینب نے رونا شروع کیا تو بہنوں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عزیزو رونے کی آواز امام حسین کے کان تک پہنچتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر آئے، پوچھا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، لاؤ مجھے دو علی اصغر کو، میں لے کر جاتا ہوں مقتل میں، میں اس کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ میں نے جو مدینے میں جو بات کہی تھی علی اصغر سے، آج وہ اسی کو عملی اعتبار سے ثابت کرنا چاہتا ہے میرا فرزند۔ ہاں عزادارو، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ کہیے تو میں ایک جملہ کہوں، جناب علی اصغر جو ہیں جب مدینے میں تھے اور بہن کی آغوش میں تھے، لیکن جب حکم امام ملا ہے تو انہوں نے، علی اصغر نے بہن کی آغوش کو چھوڑ کر یہ بتایا کہ جب امام زمانہ آواز دے تو یہاں پر رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بہن کی محبت نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ لبیک یا حسین کہہ کر جو ہے میدان عمل میں آیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عزیزو، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کیا حسین انداز ہے۔ اس کے بعد جناب علی اصغر نے جب امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، تو آپ جانتے ہیں عزیزو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ علی اصغر نے خود کو جھولے سے نہیں گرایا، بلکہ یہ آواز دی کہ جب وقت کا امام آواز دے تو پھر جان کی بھی قیمت نہیں ہوتی ہے، جان دینے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ دیکھو میں 6 مہینے کا ضرور ہوں، لیکن اتنا پیغام دے رہا ہوں کہ جھولے سے نہیں گر رہا ہوں، بلکہ عملی طور پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی آواز دے رہا ہوں۔ یہ ہے علی اصغر۔ مدینے میں جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو علی اصغر نے یہاں پر پورا کیا ہے۔ یہ لبیک یا حسین کی آواز جو آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے، یہ جناب علی اصغر کی وجہ سے ہے۔ اب میں یہاں پر جو ہے سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں اور عرض کروں، لیکن جب جناب علی اصغر کی بات آ گئی، ابھی 5 مجلسیں انشاءاللہ اس موضوع پر اور پڑھنی ہے، جب بات آ گئی ہے تو چلیے کچھ باتیں اور اس سلسلے میں جناب علی اصغر کے سلسلے میں پیش کر دی جائیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو لیا، اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا تم نے خود کو جھولے سے گرا دیا، تم نے خود کو جھولے سے گرا دیا، میں تمہارا مقصد سمجھ گیا۔ زبان بے زبانی سے علی اصغر نے بھی اپنے بابا سے کہا ہوگا، بابا آپ نے خود کو تنہا کیسے محسوس کر لیا، آپ نے خود کو اکیلا کیسے محسوس کر لیا؟ میرے بابا آپ مجھے مقتل میں لے چلیے، مجھے میدان میں لے چلیے، میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں نا، میں بھی تو حیدر کرار کا پوتا ہوں، مجھے مقتل میں لے چلیے، میں بھی مبارزہ کروں گا، ایسی جنگ کروں گا نہ چچا عباس نے کی ہوگی، نہ بھیا علی اکبر نے کی ہوگی، نہ بھیا قاسم نے کی ہوگی، نہ آپ کے کسی انصار نے ایسی جنگ کی ہوگی، مجھے مقتل میں لے چلیے۔ علی اصغر کو امام حسین ایک بلند مقام پر لے کر آئے،
ایک بلند مقام پر لے کر آئے اور آواز دی کہ اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جناب علی اصغر نے کیا کیا عزیزو، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ فضائل ہیں، آپ چاہیں تو اسے مصائب کے طور پہ بھی سنیں، آپ چاہیں تو فضائل کے طور پہ سنیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا، جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ آؤ میرے لال کو پانی پلا لو، کوئی جواب نہیں آیا۔ امام حسین نے پھر علی اصغر کو اٹھایا اور کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کر دو۔ یہ تھوڑی بتایا تھا کہ حجت کیسے تمام کرنی ہے، صرف یہ کہا تھا کہ حجت تمام کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین جو ہے جانتے ہیں یہ میرا لال ہے، اسے معلوم ہے کہ حجت کیسے تمام کی جائے گی، وقت میں معین کروں گا، طریقہ علی اصغر خود جانتا ہے۔ علی اصغر جو ہیں اس طریقے کو خود جانتے ہیں کہ کیسے حجت تمام کی جائے گی۔ اب کیا کیا جناب علی اصغر نے؟ اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ زبان تھوڑی تھی، یہ تو ذوالفقار حیدری تھی جو دشمنوں کے ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو کاٹ رہی تھی۔ عجب نہیں جناب علی اصغر نے کہا اے دادا، اس ذوالفقار سے ظاہری جسم کو کاٹنا اور ہے، اور یہ میری جو ذوالفقار ہے اس سے دلوں کو کاٹنا اور ہے۔ بس اتنا علی اصغر نے کیا کہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ پتھر دل قسی القلب دشمن بھی جو ہیں رونے لگے۔ یہ عنقریب کہیں انقلاب برپا نہ ہو جائے، کہیں تختہ پلٹ نہ ہو جائے، کہیں لوگ جو ہیں علی اصغر کے طرفدار نہ ہو جائیں۔ پسر سعد گھبرا گیا اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ حرملہ تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نا اس بات کو۔ ارے کیا کہا؟ حسین کے کلام کو۔ ارے کلام کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کلام یعنی اسپیچ، کلام یعنی بات چیت، کلام یعنی گفتگو۔ علی اصغر کون ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ 6 مہینے کے بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ حرملہ ہے جو بتا رہا ہے وہ اور بچے ہوں گے 6 مہینے کے جو نہیں بولتے۔ یہ علی اصغر جو ہے یہ میدان کربلا میں نہیں آیا ہے بلکہ کلام حسین بن کے سامنے آیا ہے، حسین کی اسپیچ بن کے سامنے آیا ہے، حسین کی بات چیت بن کے سامنے آیا ہے۔ کچھ دیر اور رہے گا تو انقلاب برپا کر دے گا۔ لہذا علی اصغر کو جو ہے قتل کرنا چاہیے۔ حرملہ نے تیر سے شعبہ سے جو ہے نشانہ لگایا، 3 پھل کا تیر۔ 3 پھل کا تیر بہت وزنی ہوتا ہے، علی اصغر کا چھوٹا سا گلا۔ حرملہ نے تیر چلایا، آپ میری طرف دیکھیں عزیزو، ادھر سے تیر چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا۔ تیر کا وزن جو ہے زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ یہ جو ہے تیر اور گلے کا مقابلہ ہوا، اس میں جیتا کون؟ گلا جیتا یا تیر جیتا؟ اب پوری توجہ کے ساتھ میرے گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ گلا اور تیر، اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ گلے اور تیر کے درمیان ہے، اور گلا بھی بہت چھوٹا سا، اور گلا بھی وہ کہ جو سوکھ چکا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ علی اصغر نے پانی نہیں پیا ہے، علی اصغر نے دودھ نہیں پیا ہے، تو ایک طرف سوکھا ہوا گلا ہے اور ادھر سے جو ہے سنسناتا ہوا تیر ہے۔ تیر چلانے والے کا نام حرملہ ہے، تیر کھانے والے کا نام علی اصغر ہے۔ ادھر سے تیر چلا، جب ادھر سے تیر چلا تو علی اصغر کے گلے پر لگا۔ وہ جو تیر چلا رہا تھا وہ رو رہا تھا، اور جو تیر کھا رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو زخم دیتا ہے وہ مسکراتا ہے، جنگوں میں یہی ہوتا ہے، جو زخمی کرتا ہے وہ مسکراتا ہے، اور جو زخم کھاتا ہے وہ آہ آہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، وہ کراہتا ہے، وہ روتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو سب نظام ہی درہم برہم ہو گیا، سارا نیچر ہی بدل گیا۔ جو تیر
چلا رہا ہے وہ رو رہا ہے، جو تیر کھا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے، حرملہ تیر چلا کے بتا رہا ہے کہ میں اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہوں، علی اصغر تیر کھا کے بتا رہے ہیں کہ میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہاں عزادارو عجیب مرحلہ ہے، عجیب منزل ہے، اسے ہمیں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ تیر چلا اور علی اصغر کے گلے پر لگا، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، امام کی آغوش میں یہ علی اصغر جو ہے، یہ بچہ جو ہے، یہ منقلب ہو گیا۔ منقلب ہونا یعنی پلٹ گیا، کیونکہ تیر بہت وزنی تھا۔ امام حسین نے، بس میں نے فضائل کے جو گوشے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے، چند جملے مصائب کے بھی ہو جائیں عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دیکھا، گلا علی اصغر کا زخمی ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب تیر لگا نا تو اپنے نانا کو یاد نہیں کیا، اپنے بابا کو یاد نہیں کیا، اپنی ماں کو یاد نہیں کیا، بلکہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تو آواز دی حسین نے، کس کو یاد کیا؟ آپ کو یاد کیا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کس طرح سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی کی جگہ پر میرے علی اصغر کو تیر سے سیراب کر دیا۔ عزادار حسین نے علی اصغر کو لیا اور در خیمہ پر پہنچے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر ماں دیکھے گی تو تڑپ جائے گی، برداشت نہ کر پائے گی، صبر نہ کر پائے گی۔ ارے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر اور اس کے گلے پر تیر کا نشان، کون ماں ہے جو برداشت کر لے گی؟ کس کے ماں کا ایسا کلیجہ ہے جو اپنے بچے کے گلے پر، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے۔ ذرا تصور کریں، اگر کوئی ماں میرے اس مجلس کو سن رہی ہے، وہ تصور کرے کیسے ممکن ہے، وہ تصور کرے کیسے رباب نے برداشت کیا ہوگا۔ رباب کو تو مر جانا چاہیے تھا، لیکن رباب نے کیسے برداشت کیا، یہ رباب ہی کا کلیجہ جانتا ہے۔ امام حسین آواز دیتے جا رہے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، سوچتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ماں آخری دیدار کر لے، پھر واپس ہوتے ہیں، نہیں ماں برداشت نہیں کر پائے گی۔ لیکن آخر میں حسین نے فیصلہ کیا کہ رباب کو دیدار کرا دیا جائے۔ در خیمہ پر آئے، آواز دی، رباب علی اصغر آ گیا ہے، رباب علی اصغر آ گیا ہے، رباب علی اصغر آ گیا ہے۔ روایت کہتی یہ ہے کہ جناب علی اصغر جو ہیں کو لے کر جو امام حسین پہنچے نا، تو ماں تو بعد میں آئی، ارے سکینہ پہلے آ گئی، سکینہ پہلے آ گئی اور آواز دی، اے بابا آپ نے یہ انصاف نہیں کیا، علی اصغر کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی، علی اصغر کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی، آپ نے یہ انصاف نہیں کیا۔ ہاں عزادارو، عجیب مرحلہ ہے، عجیب منزل ہے، عجیب منزل سے حسین گزر رہے ہیں۔ خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے، یہ مجبوری نہ دکھائے، یہ بے کسی نہ دکھائے، یہ مظلومیت نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ سکینہ کہہ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا عزیزو، ہمارے اور آپ کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، اگر کسی کے 2 بچے ہوں اور باپ جو ہے ایک بچے کے لیے، مثال کے طور پہ بھائی کے لیے بسکٹ لے کر آئے، چاکلیٹ لے کر آئے اور بہن کے لیے لے کر نہ آئے، تو بہن جو ہوتی ہے وہ شکایت شروع کر دیتی ہے، ڈیڈی، بابا، پاپا، آپ نے یہ انصاف نہیں کیا، آپ بھیا کے لیے چاکلیٹ لے کر آ گئے، آپ بھیا کے لیے بسکٹ لے کر آ گئے، آپ بھیا کے لیے فلاں سامان لے کر آئے، میرے لیے آپ کچھ لے کر نہیں آئے۔ بس عزادارو یہی صورتحال کربلا میں پیش آئی۔ سکینہ نے کہا، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لیا لیکن میں پیاسی رہ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العالی و بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت